अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह अल आराफ की आयत नंबर 73 से करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाला या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयह फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्ज़िल्लाहि व ला तमस्सूहा बिसूअ फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। और समूद की जानिब उन्हीं के भाई सालेह को रसूल बनाया। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। यकीनन तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे पास एक वाज़ेह दलील आ चुकी है। ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, बस इसे छोड़ दो ताकि अल्लाह की ज़मीन में चरे, और इसके साथ कोई बुरा मामला न करो, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब पकड़ेगा। यहाँ एक तरफ कई चीजें यकजा की गई हैं, लेकिन बहुत बुनियादी चीज जो इस आयत में हमें समझने की है वो ये है कि वैला समूदा अखाहुम सालिहा, कि कौम समूद के पास उन्हीं में से एक शख्स को अल्लाह ने रसूल बना के एक जिम्मेदारी दी कि तुम्हारा काम यह है कि अल्लाह के पैगाम को, मेरे पैगाम को पहुंचाओ, लोगों को बताओ, और सही राह की तरफ उनको दोबारा से लेके आने की कोशिश करो। जितना तुम कर सकते हो उतना करो। सबसे बुनियादी चीज, रसूल उन्हीं इंसानों में से एक थे। वो अलग से कहीं से नहीं आए थे, ना तो मलाइका की सिफ की जमात से आए थे, ना ही कोई दूसरी मखलूक थी, और ना ही ऐसा था कि किसी इंसान में खालिक खुद हुलूल कर गया हो। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उन्हीं में से एक था। तो ये बात कुरान मजीद में बार बार बयान की जा रही है कि रसूल एक इंसान ही होते हैं। लिहाजा रसूल को अल्लाह के मनसब पे फायज करना बहुत बड़ी हिमाकत होगी अगर हमने ऐसा किया तो। लेकिन कई मरतबा होता है कि हम अपनी मोहब्बत में या उनके मकाम की अजमत के पेश नज़र, जाहिर सी बात है उनका मकाम है, उसकी अजमत है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। जो रिसालत का मकाम है उससे किसी चीज़ को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है। इन सब के बावजूद वो इंसानों में से एक इंसान है, और लिहाजा जो एक इंसान की हैसियत है वही है। ना तो उनकी परस्तिश हो सकती है, ना ही उनसे दुआएं पूरी करवाई जा सकती हैं, ना ही उनसे मन्नतें आरजुएं, ना ही कोई ऐसी चीज हम मनगढ़ंत लेके आ सकते हैं जो हम मंसूब कर दें उनकी तरफ और उनकी हो भी ना, और वो खुद अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, जो अल्लाह के जो अपने जो किताबें उसने नाजिल की इंसानों में, उसमें बताए हुए अहकाम के खिलाफ हों। तो ये शख्सियत की वजाहत बार बार कुरान में आ रही है कि रसूल जो भी आते हैं वो इंसानों में से ही होते हैं। लिहाजा उनको इंसान से हटाकर अल्लाह के मनसब पे फायज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे, ये भी एक रिपीटेशन है मजमून का। ये बार बार ये बात आ रही है यहाँ तो, अ, इसमें और इससे पहले जो अंबिया का जिक्र है उसमें इन्हीं अल्फाज का मिनवान इस्तेमाल किया गया है, या कौमी, ए मेरी कौम। फिर उसके बाद में उअबुदुल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो, मालक मिन इलाहिन गैरु, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। ये पैगाम भी बार बार इसीलिए दिया जा रहा है कि अल्लाह के सिवा जो हमारा खालिक है, हमारा रब है, और मालिक यौमिद्दीन है, इन तीन सिफात को अगर हम जहन में रखें तो उसकी पूरा वजूद हमारे जहन में आ जाता है कि उसी ने हमें वजूद बख्शा है। हमारी ज़रूरतों की तकमील का जिम्मेदार भी वही है, और वही उसी के यहाँ हमारा हिसाब किताब होगा। बाकी उसके अलावा किसी की कोई बात बीच में शामिल नहीं है। फिर उसके बाद में ये भी है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की फहम के लिए एक बहुत बड़ा काम ये किया। बहुत बड़ा, शायद ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है। अल्लाह ने ऐसा किया कि हर इंसान, हर कौम के पास में उसकी ज़बान में अपना हुक्म भेजा है। ये बाकायदा कुरान का बयान है। ऐसे ही जिन लोगों को जिस अंदाज में चीज़ें समझ में आती थी, वैसे ही निशानियां उनके पास में भेजी। और कुरान मजीद में निशानियों का कहीं कहा गया है कि आसमान को देखो, कहीं कहा गया है कि ऊंट को देखो, कहीं कहा गया है। ऐसी बहुत सारी मिसालें जो जो भी हमारे सियाक में, जो भी हमारे अतराफ में, आसपास में मिलती हैं, जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं, वो मिसालें दी जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ भी एक मिसाल का जिक्र है कि नबी ने एक अल्लाह के एक निशानी की तरफ इशारा किया कि अल्लाह की ऊँटनी है, और इसके साथ में बुरा सलूक न करो, ये भी अल्लाह की मखलूक है, और इसे तकलीफ मत पहुंचाओ, और जिस तरह से ये जी रही है उसको जीने दो। और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसानों को समझाने के लिए इम्पोज नहीं किया है अपना हुक्म, क्योंकि उसने अलहमहा फुजूरहा व तकवाहा पे अमल किया है, जो उसका मिजाज है। चीजें ऑप्शन दे दिए हैं, अच्छा काम करोगे उसके अच्छे नताज मुंतज होंगे, बुरा काम करोगे बुरे नताज मुंतज होंगे। लेकिन अच्छे काम को समझने के लिए उसने
آیات دی ہیں، آیات کتاب بھی ہیں، آیات کائنات بھی ہیں۔ تو آیات کائنات میں سے ایک آیت کائنات میں سے ذکر یہاں بھی ہے، اور ایسی بہت ساری آیات ہیں جو ہمارے سامنے قرآن مجید میں موجود بھی ہیں جن کا ذکر موجود ہے، اور بہت سی وہ بھی ہیں جن کو اللہ نے جنرلائز کر دیا ہے کہ اپنے آس پاس دیکھو اور پھر غور کرو کہ ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے۔ دیکھیے یہ جو بیان ہے یہاں پہ کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، یہ اسی اعراف کے حصے میں تیسری دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، حضرت نوح کے تعلق سے، حضرت ہود کے تعلق سے، اور غالباً آیت نمبر 59 65 تھی، اور یہ 73 ہے جس میں حضرت صالح کے تعلق سے۔ تو یہ تو ایک اللہ کے پیغام کی بنیادی جو حکم ہے اور ہدایت ہے اس کو اجاگر کر رہا ہے کہ ہر نبی جو ہے، کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہدایت ایک ہے جو اللہ کی کتاب سے آئی ہے اور وہ یکساں سب کو بھیجی گئی ہے، تو اس کا جو سب سے کروشیل یا آپریٹو پارٹ ہے وہ یہاں ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو۔ اور اس کے بعد یہ اگلا حصہ یہاں پہ ہمیں دکھتا ہے کہ یقیناً تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ تو جیسا آپ نے فرمایا کہ جو کتابیں ہر قوم پہ آئی، ہر زبان میں آئی، تو وہ دلیل آ چکی ہے، ان کے پاس ایک واضح ہے، وہ واضح ہے، کھلی ہوئی ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی گنجلک نہیں ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو قرآن کے سلسلے میں بھی کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، تمام کتابوں کی یہی صفت تھی کہ وہ دلیل تھی، اور جو دلیل ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور چیز نہیں چلتی، وہ واضح ہے، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اب تیسری بات جو یہ کہی جا رہی ہے یہاں پہ کہ ایک اونٹنی کے لیے آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی ایک آیت ہے۔ اچھا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ بقرہ میں 190 191 اگر ہم دیکھیں، اور دیگر جگہوں میں بھی ہے، سورہ یونس میں بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر تخلیق اور اس کے پروسیس کو اپنی آیت کہا ہے۔ تو ہر چیز ایک آیت ہے، یہاں اس اونٹنی کو آیت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو آزاد، یہ اللہ کی زمین میں چرے، پانی پیے، پانی کا یہاں ذکر نہیں ہے، دوسری جگہ ہے۔ تو اس کو آزاد چھوڑنے کی بات کہی ہے کہ یہ اپنا چارہ کھائے اور پانی پیے، اور اس کو ستانا مت۔ یہاں چارے کے تعلق سے جو یہ بات خاص طور سے کہی جائے، یہ فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، تو زمین یقینا اللہ کی، ہر چیز اسی کی ہے، لیکن یہاں اس طرف اشارے سے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جیسے ان قوموں کے جو اکابرین تھے، کافر تھے، ان کا ذکر آیا ہے اور وہ اللہ کی ہدایت پہ نہیں چلتے تھے، ہمیشہ انہوں نے انکار کیا اور اپنے وقت کے نبی کو کسی نے جھوٹا کہا، کسی نے کچھ کہا۔ وہ جب اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے تھے تو اپنی منمانی کرتے تھے۔ اللہ کے احکامات میں وسائل اور مال کے تعلق سے بہت اہم چیز جو ہے وہ ہموار تقسیم ہے، کہ سب کو مواقع برابر ملے اور سب کی ضرورت پوری ہو۔ تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ جو کفار اکابرین تھے، ان کا چراگاہوں پہ اور پانی کے مقامات پہ قبضہ تھا، یا کچھ ریگولیشن تھا ان کا کہ کون وہاں آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا، کون جانور آ سکتا ہے۔ تو کسی نہ کسی طرح کا کوئی طریقہ رہا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ٹیسٹ بنا دیا گیا۔ یہ جو اونٹنی تھی، اس کو آیت اس لیے کہا کہ ایک نشانی ہے اللہ کی، اور یہ اس بات کی بھی نشاندہی کر دی گی کہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں وہ اس کا احتیاط کرتے ہیں، اور جو حکم دیا گیا ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں ذبیحہ کا حکم تھا کہ ایک گائے کو تم ذبح کرو، یہاں پہ اس کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اس کو چرنے دو، پانی پینے دو، کھلا چھوڑ دو، اور اگر اس کے ساتھ تم نے کوئی زیادتی کری تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ کیونکہ جیسا پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عذاب کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جب قوم ایک طرح سے بالکل ان کے دل بند ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کی بغاوتیں اس انتہا کو پہنچ چکی ہوتی ہیں کہ اب یہ طے ہو جاتا ہے کہ اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، جیسا پچھلی آیت پہ تھا نا، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ان پہ عذاب آتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک لاسٹ ٹیسٹ تھا کہ اگر تم نے اب بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانا، یہ جو ایک ٹیسٹ کے طور پہ تمہیں یہ آیت دی گئی ہے اونٹنی کی شکل میں، تو پھر تمہیں عذاب پکڑ لے گا، اور اس کی وارننگ بھی دے دی گئی ہے، کوئی بنا وارننگ کوئی چیز نہیں ہوتی، یہاں وارننگ بھی اس کے سلسلے کی دی جا رہی ہے۔ چلے طارق صاحب اگلی لے لیں ہم۔
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اس اللہ نے تمہیں جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں بسایا، تم اس زمین کی وادیوں میں محل اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرف بتایا ہے کہ بھئی اللہ تمہارے احسانات کتنے ہیں، تمہیں کتنی قوتیں عطا کی ہیں کہ تم بہت مختصر سا تمہارا جسم، اس کے باوجود تم نے اپنی جسم کے مقابلے میں بہت ہی بڑے بڑے اور سخت پہاڑوں کو تراش کر اپنے مکانات تم نے بنائے، یہ صفت اس نے صلاحیت تم کو عطا کی ہے۔ اسی طریقے سے جو میدان تھے وہاں بھی تم نے مختلف اشیاء کو ملا کر اپنے لیے دیواریں کھڑی کی، مکانات، چھت بنائی ہے اور بہت رہنے کی آرام و آسائش کی چیزیں بنائی۔ تو انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا بنایا ہوا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد کرائی جا رہی ہے انسان کو بار بار کہ یہ بنانے کی صلاحیت تمہیں کس نے دی ہے، یہ نعمتیں کس نے دی ہیں جن کو جوڑ کر تم نے اپنے رہنے کی، اپنے آسائش کے سامان بنائے ہیں۔ قرآن مجید میں اس بات کا بھی ذکر کئی جگہ ہے کہ سیرو فی الارض، سیرو فی الارض، سیرو ایک لفظ ہے، فی ایک لفظ ہے، الارض ایک لفظ ہے، یعنی چلو پھرو زمین میں۔ اور دو مختلف جگہوں پہ ہے، ایک جگہ پہ یہ ہے کہ جو لوگ پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا یہ دیکھو، اب ایک جگہ پہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرنے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا یہ دیکھو۔ تو قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے زمین میں چلو پھرو۔ اب ہم بھی اگر ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہمارے اطراف میں بہت دور جانے کی ضرورتیں نہیں پیش آتی ہیں، اطراف میں ایسی چیزیں دکھتی ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو گزرے ہیں پچھلے 100 سال، 1000 سال، 2000 سال پہلے، وہ کس قدر ڈیولپ تھے، کس قدر قوتیں اور صلاحیتیں ان کے پاس تھیں، کس قدر زندگی کی آسائشیں انہوں نے پیدا کر لی تھیں۔ پھر اب آج کے دور میں ہم آتے ہیں تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کس طریقے سے انسان نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے لیس کر لیا ہے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اللہ کے دیے ہوئے جو را مٹیریل اویلیبل ہے ہمارے اطراف میں اس کو استعمال کیا ہے اور پھر اپنی زندگی میں بہت سے اچھے کام کیے ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی یہ نعمتوں کا ذکر ہے، فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی کتنی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں ان کا ذکر کرو۔ اور یہ نعمتوں کا ذکر ہے صرف اس لیے ہے تاکہ نعمت دینے والے کی یاد ہمارے ذہن میں بار بار تازہ ہوتی رہے۔ اور ساتھ ہی ایک بات، ایک پابندی پہ لگا دی ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ رائڈر بھی ہے، کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، نعمتیں ملی ہیں، تم ان کا استعمال بھی کر چکے ہو پہلے اور ابھی بھی کرتے ہو، لیکن زمین میں بگاڑ مت مچاؤ۔ اور زمین میں بگاڑ نہ مچاؤ، اس کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، اس پہ ہم لوگوں نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، لیکن بہت اختصار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو نظام یہاں پہ بنایا ہے اس دنیا میں جینے کا انسانوں کے لیے، اس نظام کو درہم برہم نہ کریں، اور جو عدل اور انصاف اس نے قائم کیا ہے اس دنیا کے مزاج میں، اس عدل اور انصاف کو ہمیں درہم برہم نہیں کرنا چاہیے، اور ہم وقت اس کی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے اس طور پہ کہ ان نعمتوں کے بنانے والے کی یاد ہمارے ذہن میں تازہ رہے، اور پھر اس کے علاوہ کسی اور کے آگے ہم اپنا سر جھکانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ دیکھیے یہاں یاد دہانی کی جا رہی ہے اور ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب ایک قوم ختم کر دی گئی، عذاب زدہ ہو گئی، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ یہاں 3 قوموں کا سلسلہ وار ذکر ہوا ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، ان پہ عمل نہیں کرتے تھے، لہٰذا وہ ختم کر دیے۔ اب ان کو یہاں ذکر کرا جا رہا ہے کہ تم ذرا یہ یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں کیا صلاحیتیں دی۔ یہ ایک نعمت ہے جو اللہ نے دی کہ تم جو وادیاں ہیں جس علاقے میں رہتے تھے، وہاں ان وادیوں کی نرم مٹی سے تم محلات بنا لیتے ہو، اور جو وادیوں کے سہارے برابر میں پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں ان کو تراش کے بھی تم مکانات بنا لیتے ہو، یعنی تمہیں سخت پتھروں سے اور نرم مٹی سے دونوں پہ قدرت دے دی گئی کہ تم اپنے مکانات بنا لیتے ہو ان کو تراش کے۔ یہ ایک مثال دی، اور پھر یہ کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو یاد رکھو اس نقطۂ نظر سے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تمہیں ہمیشہ شکر کی کیفیت میں رہنا چاہیے، اور شکر نہیں کرو گے تو کفر میں آ جاؤ گے۔ شکر کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو مال و اسباب دیے ہیں، جو علم و ہنر دیا ہے، اس کا استعمال اس طرح کرو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔
کیونکہ واضح دلیل تو سب کے پاس آئی ہے، تمہارے پاس بھی دلیل موجود ہے، تو اس میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تم اپنی صلاحیتوں کو اس طرح استعمال کرو، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یہ کیونکہ دیکھیے یہ بالکل اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں فساد جو ہے وہ ایک کنٹراسٹ کے طور پہ آیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں پہلی نعمت تو ہدایت ہے، جس پہ یقیناً ہمیں خوشی منانی چاہیے، جیسا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا دیا، اب ہم اس پہ چلیں نہ چلیں وہ ہماری مرضی ہے، لیکن وہ سلیقہ دے دیا کہ اگر تمہیں یہاں ہم نے امتحان گاہ میں پھینکا ہے تو تمہیں ایک پورا طریقہ بھی بتا دیا کہ یہاں سے کس طرح سے تم کامیابی کے ساتھ گزر سکتے ہو، اور اس انداز سے گزرو گے تو تمہارے لیے یہاں پہ بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، نہیں کرو گے تو تمام تر خرابیاں تمہارے اوپر ہیں۔ تو اب زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، تو یہ جیسا اوپر کہا جا رہا ہے آیت کے شروع میں کہ ان کو جانشین بنایا گیا، یعنی ان کو حکومت ملی، ان کو اقتدار ملا۔ اب اقتدار ملنے کے بعد اگر یہ اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے تو پھر یہ زمین میں بگاڑ پھیلاتے ہیں، اور اس بگاڑ میں بڑا پہلا بگاڑ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے بیچ میں تفریق قائم کی جائے اور اسے اسٹیبلش کیا جائے۔ وہ تفریق کئی انداز کی ہو سکتی ہے، ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دینا، کچھ کو قریب کر لینا، کچھ کو دور کر لینا، جو قریب والے ہیں ان کو وسائل، اپارچونٹیز، مال و اسباب بھرپور دینا، دوسروں کو کم دینا۔ اب اس میں دوسرے وہ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ سے متفق نہیں ہیں، مثال طور پہ آپ اگر غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو وہ اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اللہ کے احکامات پہ چلنے کے والے ہیں یا کسی اور طریقے پہ چلنے والے ہیں، یعنی آپ کے اگر ہم خیال نہیں ہے، آپ کی جی حضوری نہیں کر رہے، آپ کے خوش آمدی نہیں ہے، تو ان کو آپ ڈپرائیو کر دیجئے، ان سے چیزیں لے لیجئے، اور جو آپ کے خوش آمدی ہے، آپ کے گرد و پیش کے، ان کو سب چیزیں دے دیجئے۔ تو یہ ایک تفریق آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہیں سے گروپ اور دشمنیاں شروع ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، اور پھر تباہی ہیں، جس کا اس آیت میں دیکھیے بہت خوبصورتی سے ذکر ہے کہ جب ان کو حکومت ملتی ہے، ایسے لوگوں کا ذکر ہے، تو وہ زمین میں بگاڑ مچانے اور کھیتی یعنی محنت کی کمائی اور نسل انسانی کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات کہی جا رہی ہے اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، انسان کی محنتوں کا پھل انہیں نہیں ملتا، ان کو برباد کیا جاتا ہے، اور نسل انسانی کو، کیونکہ جن سے ناخوش ہیں تو ان کو ہر طرح سے ہم گھوٹ دیں گے، ان سے ان کے جیسے کہ یہ وسائل کو روک دیتے ہیں، ان کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، ان کو پریشان کریں گے، تو اس سے یہ ایک فساد کا طریقہ ہے۔ فساد کئی طرح کی ہوئی تھی کہ فساد بنیادی لفظ جو ہے وہ انیکوالٹی کے لیے ہوتی، امبیلنس، جہاں پہ بھی توازن بگڑ جائے۔ اب توازن کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے، اگر ہماری سوچ میں توازن بگڑ جائے تو یہ ہماری فکر کا فساد ہوگا۔ اگر ہماری فکر ہدایت پہ رہتی ہے، اللہ کے احکامات کے حساب سے، یعنی مثبت سوچ ہے، تو یہ سوچ مفسدانہ نہیں ہے، یہ مصلحانہ ہے، کیونکہ اس سوچ سے جو خیالات وجود میں آئیں گے، اس سے جو بات زبان سے نکلے گی، اس کے اثر میں جو عمل ہوگا وہ سب مصلحانہ ہوگا۔ لیکن اگر سوچ میں فساد ہے، سوچ میں خرابی ہے، تو زبان سے بھی خراب جملے نکلیں گے، عمل میں بھی خرابی ہوگی، اور پورا سلسلہ اور شخصیت کا اور اس کے آؤٹ کمز جو ہیں وہ مفسدانہ دکھیں گی، ڈیویزو دکھیں گی، ڈویژنس کرنے والی، انیکوالٹیز پیدا کرنے والی، اور ہر ایک کو دکھ پہنچانے والی۔ وہ سودنگ نہیں ہوگی، نہ ان کی بات سودنگ ہوگی، نہ ان کے عمل سودنگ ہوں گے، ان کی بول چال سے، ان کے کاموں سے کسی بھی کو، کسی بھی شخص کو کوئی اطمینان میسر نہیں ہوگا، کوئی خوشی میسر نہیں ہوگی۔ دوسرا فساد جو اہم ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مال کے تعلق سے ہے، کہ وسائل کا جو بیجا استعمال کرتے ہیں، ویسٹیج، ایکسٹراویگنس، ان کی زندگی کے طریقے ایسے ہیں کہ ہر چیز کو بے پناہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر اپنے لیے مکان بنائیں گے تو بہت بڑا بنائیں گے، ضرورت سے زیادہ، یہ بھی زمینی اور تعمیراتی وسائل کا بیجا استعمال ہے، کہ ضرورت سے زیادہ ہم اپنا مکان پیلیشیل جس کو کہتے ہیں، ایک پیلیس بنائیں، ایک محل بنائیں، صرف اس لیے کہ اس سے ہمارے بڑا پن، بڑائی یا یعنی عظمت کا احساس ہو۔ تو یہ وہی گھمنڈ کی کیفیت ہے جس کو قرآن منع کرتا ہے۔
تو اس طرح سے لے کے ہماری استعمال کی ہر چیزیں، جن میں چاہے وہ آرائش ہو، زیبائش ہو، کپڑا ہو، گاڑیاں ہوں، ان سب میں جو ویسٹیج ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے جب بھی ہم، یہ بات کہی جاتی ہے کہ کسی کے حقوق پہ جب بھی ہم ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی دوسرے کا حق ہے جسے ہم نے مارا ہے. وہ فوری طور پہ ہمیں پتہ یا نہ پتہ چلے، کیونکہ ایکسیسیبلٹی رائٹ جو ہے دوسروں کے، ان تک جو وسائل پہنچ سکتے تھے، اس لیے اسے اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ منی سیوڈ از منی ارنڈ. اور اس کو ہر وسائل کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ واٹر سیوڈ از واٹر جنریٹڈ. کہ آپ اگر کم پیسہ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک طرح سے آپ کی آمدنی بڑھی ہے، کیونکہ جو پھر پیسہ آپ کے پاس بچے گا اس کو پھر وہی ہے کہ اگر آپ نے جوڑ کے رکھا تو وہ فساد ہے، فساد پیدا کرے گا. لیکن اگر اس کو آپ نے جیسا حکم دیا جاتا ہے ضرورت مندوں پہ خرچ کر دیا تو وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور خوشی کا ذریعہ بن جائے گا. تو وسائل جو ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، صلاحیتیں ہوں، علم ہو، ان کی اہمیت بے حد ہے اور ان کا استعمال عین اللہ کے احکامات کے مطابق کرنا چاہیے. اس آیت میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ بیجا خرچ یا استعمال کرنے والے یعنی حد سے بڑھ جانے والوں کا کہا نہ مانو، ان کو فالو مت کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. ان کے پیچھے مت چلو. ہم اکثر متاثر ہو جاتے ہیں اپنے سماج میں، اپنے خاندان میں، کہ ارے بھائی بڑی زبردست شادی کری، اتنے اتنے چیزیں ہوئیں. تو یہ تو ایسی چیز بھی نہیں جسے بیان کیا جائے، کیونکہ اس طرح اگر ہم اپریشیٹیولی اس کو بیان کرتے ہیں، تعریفی لہجے میں اس کا بیان کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اچھی چیز ہے اور ہم بھی اسے اپروو کر رہے ہیں. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کام اللہ کے احکامات کے خلاف ہو رہا ہے، اگر اس کو ہم پسند کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری سوچ میں، ہماری ایمان میں بھی کچھ کمی ہے. ہم اس چیز کو کیسے پسند کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے واللہ یحب المفسدین، مسرفین. اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو، فساد پھیلانے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا. ہم ان کے کاموں کو پسند کر رہے ہیں. تو ذرا سوچیے کہ ہم انجانے میں کتنی بڑی جسارت کر جاتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے صرف اس لیے کہ ان کی ایک شان و شوکت ہمیں دکھتی ہے، ہم مروب ہو جاتے ہیں اور اس کی تعریف شروع کرتے ہیں. تو اس چیز کو منع کیا گیا ہے. ایک بڑا فساد کی کیٹیگری جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو چکا ہے. یہ وہ ہے جو اس کو آج ہم پالوشن کے نام سے جانتے ہیں. یہ بھی ایک فساد فی الارض ہے جس میں قدرتی وسائل، اللہ کی نعمتیں جو ہیں، ان کے توازن کو ہم نے بگاڑ دیا ہے، ان کی پیورٹی کو ختم کر دیا ہے. اس میں کثافتیں، غلاظتیں ڈال ڈال کے ان کو قابل استعمال نہیں چھوڑا. نتیجہ یہ ہے کہ آج جو مال رکھنے والے لوگ ہیں وہ صاف پانی خرید کے پی سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ پانی خرید سکیں تو وہ پھر اسی پانی کو پی کے بیمار ہوتے ہیں، اپاہج ہوتے ہیں اور زندگی ان کی عذاب ہوتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اس پانی کو گندا کیا، اس ہوا کو گندا کیا. اور ہم سب لوگ خاموش تماشائی بنے رہے تو ہمارا بھی اس میں حصہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے گرد و پیش یا اپنے علاقے میں صفائی کی کوشش نہیں کری، اور کہیں سے گندگی پھیلتی ہو تو وہاں ان کو سمجھا کے روکنے کی کوشش نہیں کری کہ بھئی یہ گندگی مت پھیلاؤ، اس سے فساد سماج میں پھیلتا ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس سے یہ، کیونکہ دیکھیے یہ حرکتیں بنیادی طور سے جو صاحب اقتدار طبقہ ہوتا ہے، جس کے پاس سب چیز ہوتی ہے اور جس کی پکڑ ہر چیز پہ ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو وہ کر لیں وہی ٹھیک ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور وہ چاہتے کیا ہے؟ جس میں انہیں سب سے زیادہ اپنا فائدہ ہو اور منفعت ہو، ان کو بینیفٹس ہوں. تو ایسے میں کہیں نہ کہیں کسی مقام پر ہمیں ان چیزوں کی اصلاح کرنے اور اسے روکنے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی بھی انداز سے جو یہ وارننگ دی جا رہی ہے، جو جانشین، کیوں دیکھیے اس بات کو یاد رکھیں یہ اس قوم کا ذکر ہے جو کسی کی جانشین بنی یعنی خلیفہ ہوئی. ہم زمین پہ خلیفہ ہوئے، ہم سے پہلے والی جو بھی زندگی یا چیزیں رہی ہیں، تو اس حیثیت سے تو قرآن ہمیں خلیفہ بتاتا ہے. دوسرے، ہم سے پہلے جو تہذیبیں تھیں جو ختم ہو گئی، جس کے کھنڈر ہمیں نظر آتے ہیں، موہنجو داڑو کی، سندھ کی کتنی تہذیبیں جن کو ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں. دہلی میں ہم نکلتے ہیں تو پرانے قلعے کے کھنڈرات دکھتے ہیں، وہ کوئی لوگ تھے نا، وہ تو اب نظر نہیں آ رہے. لیکن یہ کیسے ختم ہو گئے؟ یہ تہذیبیں کیسے ختم ہوئی؟
یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کے ختم ہوئی. کہیں پہ کسی نے پانی کا اتنا استحصال کیا کہ خشک سالی آ گئی، خشکی آ گئی، لہٰذا تہذیب ختم ہو گئی. تو یہ ہمارے لیے بھی وارننگ ہے کہ آج قدرتی وسائل، ان کے اندر جو فساد ہماری حرکتوں کی وجہ سے پھیل گیا ہے جیسی آیت بتاتی ہے، تو یہ اب بھی ہمارے لیے وارننگ ہے کہ اگر ہم سمجھیں اور اپنے نیچرل ریسورسز کو، اپنے وسائل کو سنبھال لیں، ان کو مزید برباد نہ ہونے دیں اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں تاکہ یہ ری جنریٹ ہو جائیں. کیونکہ نیچر میں چیزیں ری جنریٹ خود ہو جاتی ہیں، ہم اگر کچھ ایفرٹس نہ بھی کریں، انہیں صرف چھوڑ دیں. یعنی پانی میں مزید گندگی نہ ڈالیں تو کچھ عرصے وہ پانی اپنے آپ کو خود صاف کر لے گا. اور اسٹیگننٹ نہ ہو، شرط یہ ہے کہ بہتا ہوا ہو، اس کا سفر جاری ہو. اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہم نے کھڑی کر دی ہیں اپنی کنسٹرکشنز کی وجہ سے، ان کو ختم کر دیں تاکہ پانی کا فلو شروع ہو جائے. تو یہ چیزیں آج کے زمانے کے لیے بھی ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے اور ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. میرے خیال سے طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں. جی مناسب ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہیں گے، جب فساد کی بات آخر آیت کے حصے میں تھی، تو جو پولوشن ہے جس میں پانی اور ایئر پولوشن کہتے ہیں اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کرپشن بھی اسی کا حصہ ہے. بے شک. اور وہ اس کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں پاسبل، وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں. اور اب تو یہ ہے کہ اس کو بہت واضح کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر انسان سمجھتا ہے کرپشن کی جو بھی شکل ہو، نتیجہ بہرحال اس کا غلط ہوتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں جی آگے انشاء بات کریں گے. السلام انشاء اللہ. علیکم. وعلیکم السلام.